बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। शो का आगाज़ करते हैं वाशिंगटन डीसी से। यहाँ की खबर है, आपने पाकिस्तान में तबसरे पढ़ लिए होंगे, कुछ वीलॉग्स में भी आपने देखा होगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए वाशिंगटन में फिर से सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। असल में जो रेफरेंस है वो दिया जा रहा है जो विल्सन के एक ट्वीट का, जो उन्होंने कल किया। और जो विल्सन के नाम से अब तक आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ हो गए होंगे। वो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं। यहाँ पर जो ऐवान है उसके दो हिस्से हैं, सेनेट और जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, जो ऐवान नुमाइंदगान होता है, तो उसके मेंबर हैं। और उन्होंने जो उनका ट्वीट है उसका तनाजुर ये है कि यहाँ पर नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है। उस एक्ट के तहत ही जो अमेरिका के जो दिफाई मामलात हैं वो तय किए जाते हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनमें दिफाई मामलात को बहुत कलीदी अहमियत हासिल है। उसमें जाहिर है कि मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, एड है, मिलिट्री एड जो पाकिस्तान के लिए है, और दीगर तमाम तर मामलात जो हैं वो और तय होते हैं। तो अब पहले ये आते हैं कि वो उस एक्ट में उन्होंने, उस कानून में एक तरमीम के लिए उन्होंने 3 सितंबर को एक तरमीम की दरख्वास्त की थी। तो वो पहले हम उस पर देख लेते हैं कि वो तरमीम है क्या। उन्होंने कहा, आई एम ग्रेटफुल टू सबमिट एन अमेंडमेंट टू द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट टू रिक्वायर द यूएस मिलिट्री टू ब्रिंग अप द wrongful imprisonment case of Imran Khan and all political prisoners in all of their military to military interactions with Pakistan. फ्री इमरान खान। ये 3 सितंबर को उन्होंने पेश किया था। और उनका ये कहना है कि मैंने ये तरमीम पेश की है उस कानून के लिए कि जो भी मिलिट्री टू मिलिट्री दिफाई जो भी मामलात हों दोनों ममालिक के दरमियान, उसमें इमरान खान की जो रिलीज़ है उसको ज़रूर ज़ेर बहस लाया जाए, और जो दीगर जो सियासी कैदी हैं पाकिस्तान में उन्हें भी। जो विल्सन का ज़ाहिर पस मंज़र आपको ये भी पता है कि इससे पहले भी वो फ्री इमरान खान के ट्वीट्स करते रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि उन जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उसकी बहुत कदर करते हैं और होने चाहिए, करीबी ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो रिहाई है वो गैर कानूनी है और उन्हें और उनके जो दीगर साथी हैं उनको रिहा करना चाहिए। अब इसमें पेशरफ्त क्या हुई है? इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि उस जो उन्होंने जो कानून में तरमीम जो उन्होंने पेश की थी, जो प्रपोज की थी, उसे शामिल कर लिया गया। और अब उनका लेटेस्ट ट्वीट जो है वो ये है, ग्रेटफुल टू शेयर दिस अमेंडमेंट वाज मेड इन ऑर्डर बाय हाउस रूल्स कमेटी दिस मॉर्निंग। फ्री इमरान खान। उन्होंने कहा कि जो तजवीज़ उन्होंने दी थी, जो तरमीम उन्होंने इस कानून में दी थी, वो उसको शामिल कर लिया गया है। यानी कि जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है अमेरिका का, उसमें उन्होंने जो ये तरमीम पेश की थी ये कानून में, वो उसको शामिल कर लिया गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है इमरान खान की रिहाई पर? देखिए, ये कानून है और जाहिर है इस पर अभी सदर के दस्तखत होने बाकी हैं, तो उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर यह भी कानून पेश किया जाएगा। फर्ज करें ये इसी तरह से पास भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, क्या इसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान की रिहाई से है? यस एंड नो। देखिए, ऑप्टिमिज्म ज़ाहिर है अच्छी बात है, जो पीटीआई के लोग हैं उनमें ऑप्टिमिज्म अगर है तो, और पेसिमिज्म बुरी बात है, नाउम्मीदी आप लोगों में। लेकिन देखिए, हकीकत को जहन में रखना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौइयत इस तरह की है कि उसमें उनको जो इस वक्त पाकिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है उसके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी आपने देखा मिनरल्स की डील हुई, प्लस जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो भी कुछ ताउन हो रहा है उस पर सदर ट्रंप ने तारीफ़ भी की पाकिस्तान की। फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ आकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले, जो कि पाकिस्तान क्या, अमेरिका क्या, दुनिया की तारीख में एक बहुत ही अछूता वाक़या है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो आकर एक प्रेसिडेंट से मिले वाइट हाउस में। ये इट वाज अनहर्ड ऑफ अंटिल देन। उस वक्त तक इस तरह की कोई नज़ीर नहीं मिलती थी। और हाँ, ज़ाहिर है रहे पाकिस्तान के, लेकिन वो बाकायदा सदर बने हुए थे, मार्शल लॉ था मुल्क में। उनकी मुलाकातें अमेरिका के प्रेसिडेंट से हुई हैं माजी में, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो ज़िया-उल हक हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, सबकी हुई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बुश भी मिले, प्रेसिडेंट रेगन भी मिले, प्रेसिडेंट आइजनहावर, सब से उनकी मुलाकातें हुई। ये एक बहुत ही गैर मामूली मुलाकात थी जो फील्ड मार्शल की हुई। इस तनाजुर में अगर ये बिल इसी तरह से आप समझते हैं कि भाई ठीक है, इसमें एक ये बहुत अहम पहलू है कि जी फ्री इमरान खान को मशरूत कर दिया गया है, या जो रिलीज़ है प्रिजनर्स की उसको मशरूत कर दिया गया है,
اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت ہے کہ یہ قانون ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتا ہے اس پر عمل درآمد۔ اچھا، اب کانگریس کا کام جو ہے وہ قانون سازی ہے۔ میں پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ دیکھیں، اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم لوگ کیوں گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں جو قانون ساز ہیں، جو اسمبلیز ہیں، ان کا کام قانون سازی ہے، لیکن جس طرح کے کام وہ لوگ کرتے ہیں تو اس سے ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہوگا۔ یہاں پر جو قانون ساز ہیں وہ قانون تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ انتظامیہ کو کروانا ہوتا ہے۔ اور یہاں جو امریکہ کا سسٹم اس نوعیت کا ہے، ہم کسی پروگرام میں اس پر کبھی بات کریں گے کہ انہوں نے برانچز آف گورنمنٹ رکھی ہوئی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے کام میں اس طرح سے مداخلت نہیں کر سکتے۔ ہاں، کانگریس قوانین بنا سکتی ہے، اس کے بعد ان پر جب عمل درآمد کس طرح سے کرنا ہے وہ ایگزیکٹو برانچ ہوتی ہے، اور وہ ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ صدر کے انڈر ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے معاملات ظاہر ہے کہ خارجہ پالیسی، یا چونکہ یہ جو ہے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ ہے تو یہ براہ راست جو امریکی محکمہ دفاع ہے، جسے اب بائی دا وے اس کا نام تبدیل کر کے اس کو محکمہ جنگ کر دیا گیا ہے، تو اس کے اندر ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل اہمیت ہے، قانون ہے، آج نہیں تو کل اس طرح کے قوانین جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی افادیت بالکل ہوتی ہے۔ فوری طور پر جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی نوعیت ہے اس میں دیگر معاملات، انہوں نے اس کو ایک انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر پیش کیا ہے، دیگر معاملات اس وقت سر فہرست ہوں گے، جن میں کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو منرلز کی ڈیل ہوئی ہے یہ ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں تعاون شامل ہے۔ تو یہ معاملہ انسانی حقوق کا معاملہ شاید اس طرح سے سر فہرست نہ ہو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں۔ انسانی حقوق کے معاملات کی بات ہو رہی ہے تو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، آپ لوگوں نے ظاہر نام سنا ہوگا، انسانی حقوق کی تنظیم ہے، بلکہ سب سے معتبر اور سب سے بڑی تنظیم دنیا میں سمجھی جاتی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان از اسپائنگ آن ملینز آف اٹس سٹیزنز using a phone tapping system and a Chinese-built internet firewall that censors social media۔ ارے بھائی، کس طرف جا رہے ہیں آپ لوگ یار؟ مطلب یہ کوئی دور ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں؟ اچھا، کیا مل جائے گا آپ کو اگر فرض کریں آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے نہ صرف ہی کہ آپ ان کے فونز کو مانیٹر کر رہے ہیں بلکہ ریکارڈ بھی کریں؟ کتنا ضیاع ہے، وسائل کا کتنا ضیاع ہے، اور کوئی کام نہیں آپ کے پاس کرنے کے لیے۔ آپ کو صرف یہ چیک کرنا ہے کہ دو لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، وہ عمران خان کی تعریف کر رہا ہے، اگر وہ حکومت کا ناقد ہے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا ناقد ہے، تو آپ کو اس کی کانورسیشن ریکارڈ کرنی ہے۔ آپ کو مل کیا جائے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیے، کیا مل جائے گا آپ کو؟ اگر آپ اب دیکھیں، عمران خان کو جیل میں تو آپ نے ڈالا ہوا ہے، پی ٹی آئی پر عملاً پابندی ہے، ظاہر ہے وہ کہیں جلسہ کرنے جاتے ہیں تو ان پر ان کو اجازت نہیں ملتی، ان کو کسی بھی طرح کی کوئی پبلک گیدرنگز سے وہ ان کو اجازت نہیں ملتی، ان پہ پہلے پابندی لگ جاتی ہے۔ احتجاج کرنے جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ ظاہر ہے اور زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو کر کیا لیں گے آپ؟ مزید کیا کر لیں گے؟ ان لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، آپ پاکستان میں پہلے ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان کے چینلز کو آپ سلو کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، بین کر دیتے ہیں، بلاک کروا دیتے ہیں۔ اب یہ عام پاکستانیوں کے فونز کو آپ ٹیپ کر کے ان کی ریکارڈنگز کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کے پاس وسائل کی پہلے ہی کمی ہے، پاکستان کے وسائل درست سمت میں لگنے چاہیے۔ یہ کیا، یہ مطلب یہ اس سے کیا ملے گا پاکستان کو؟ اس وقت آپ کو ایک سیاسی جماعت سے بغض ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے وہ ایجنڈے کی تکمیل نہیں کر رہے، یا وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، یا وہ آپ کی لائن ٹو نہیں کر رہے۔ ارے بھائی، تو کیا ہو گیا؟ آپ کے پاس جتنی طاقت ہے وہ کچھ بھی کر لیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو تو اپنی طاقت پہ بہت بھروسہ ہے، آپ تو کہتے ہیں جی ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو بھائی پھر یہ کیا کر لیں گے آپ کے فونز آپ ٹیپ کر کے اور یہ ان کی ریکارڈنگز کر کے؟ اچھا، مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے جی ہم امریکہ میں بیٹھیں کیا وہاں ایسا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، اس میں دو تین گزارشات ہیں۔ ہر چیز میں آپ لوگ فوراً جمپ کرتے ہیں امریکہ سے موازنہ کرنے کے لیے۔ ارے بھائی، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو اس میں دو تین چیزیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر ون، اس بات پر کہ امریکہ میں بھی اگر اس طرح کی جو فون ٹیپنگ وغیرہ ہوتی ہیں اس پر یہاں برہمی ہوتی ہے یا برہمی پائی جاتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور جو سول لبرٹیز کی جو تنظیمیں ہیں، جو شہری حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ اس پر اعتراض کرتی ہیں اور بلکہ عدالتوں تک میں جاتی ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں اتنا آسان نہیں ہے، یہاں پر بہت پیچیدہ ہے معاملات۔ ہم کسی اور شو میں اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے قوانین ہیں۔ اگر آپ کو ایسی کوئی ریکارڈنگ کرنی ہو یا کچھ لوگوں
کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی ہو. تیسری اور سب سے اہم چیز، بھائی ان کے پاس وسائل ہیں، انہوں نے اپنے بہت سارے مسائل پر قابو پا لیا ہے، انہوں نے اپنے بہت سارے مسائل حل کر لیے ہیں. اس کے باوجود میں ہرگز اس بات کی تائید نہیں کر رہا کہ شہریوں کی جو پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے، ان کے حقوق کو پامال کرنا چاہیے، میں ہرگز اس بات کی تائید اور حمایت نہیں کر رہا. لیکن کمپیریزن اسے کہتے ہیں جو ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہو. پاکستان میں یہ چیز پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی، اور دیکھیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کو اس تقریباً 6.5 لاکھ لوگوں کے ویب لنکس ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں آن پلیٹ فارمز سچ ایز یوٹیوب، فیس بک اینڈ ایکس. ایمنسٹی سیٹ بھائی ایک وقت 6.5 لاکھ، کتنے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز آپ نے انسٹال کیے ہوں گے. 6.5 لاکھ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہوتا بھائی، اور یہ صرف ایک وقت میں ہے. اگر آپ ایک وقت میں یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اسے اوور ٹائم کرتے جائیں، کچھ لوگوں کے ان بلاک کریں، پھر کچھ کے کریں، تو کتنا وسیع پیمانے پر آپ یہ کام کریں. اور کیوں؟ دیکھیے پاکستان ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی سرے سے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان میں بالکل ہوگی، لیکن وہ سلیکٹو ہونا چاہیے. وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی ہر پاکستانی پر آپ کو شک ہے، پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ کوئی جاسوسی کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے. نہیں یہ، اور پھر اگین وہی والی بات کہ شخصی آزادیاں جن ممالک میں ہیں ان ممالک نے ترقی کی ہے. بھائی یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، جو کلوزڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ سوسائٹیز اچھی نہیں سمجھی جاتی. اور دیکھیں اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ یہ دیکھیے، سب سے زیادہ پاکستانی یا کسی بھی ملک کے شہری کن ممالک میں موو ہوئے ہیں. بہت سے لوگ اس کی ایڈوکیسی کریں گے کہ جی دیکھیے چین میں بھی تو ہوتا ہے، جی دیکھیے روس میں بھی تو ہوتا ہے. آپ جو اس وقت یہ شو دیکھ رہے ہیں اور یہ کہیں گے کہ جی چین میں بھی ہوتا ہے، روس میں بھی ہوتا ہے، آپ کو موقع ملے موو کرنے کا، امیگریٹ کرنے کا، ملک سے نکلنے کا، آپ چین جائیں گے، روس جائیں گے، یا کسی اور ایسے ملک جہاں پر یہ سب پابندیاں ہوں، یا آپ ان ممالک میں جائیں گے جہاں یہ پابندیاں نہ ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے اور پھر اس کی تائید اور حمایت ضرور کیجئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو ایسے ملک میں ہی جانا پسند ہے جہاں یہ تمام تر پابندیاں ہوں، تو شوق سے اس کی تائید کیجئے، اس کی حمایت کیجئے. چونکہ ہم دونوں فریقین کا موقف سامنے رکھتے ہیں، اس لیے میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں اور جو ڈیفنس منسٹری ہے، اور ان لوگوں نے اس کی تردید ماضی میں تو کی تھی. اب یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ کے آنے کے بعد ان کی کوئی تردید میری نظر سے نہیں گزری ہے. اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو ضرور بتائیے گا، لیکن میری نظر میں اس طرح کے اقدامات معاشروں کی صحت کے لیے درست نہیں ہوتے. اس طرح کے اقدامات سے اجتناب کرنا چاہیے. پاکستانی محب وطن لوگ ہیں، وہ اپنے ملک کے خلاف اس طرح کے اقدامات بہت کم کرتے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کی اپنی افادیت ہے، لیکن ہر پاکستانی کو شک کی نظر سے دیکھنا یہ کوئی درست قدم نہیں ہے. اور یہ سمجھنا کہ ریاست آپ ہیں، نہیں جناب، ریاست عوام ہے. ہر پاکستانی خود ایک ریاست ہے، وہ ریاست کا حصہ ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ جی یہ ریاست کا کام ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، ہر بات کو ریاست کے کھاتے میں ڈال کر اور ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا، یہ درست طرز عمل نہیں ہے. درست طرز عمل کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان نے پھر ایک دفعہ بیان جاری کر کے اس طرز عمل کو بہت غلط قرار دیا ہے جو ان کی جماعت اور خاص کر ان کی بیگم جو بشرا بی بی ہیں ان کے بارے میں روا رکھا جا رہا ہے. عمران خان نے اپنے تازہ ترین بیان میں جیل سے کہا ہے کہ ان پر بہت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے ساتھ اس طرح کے مظالم بند ہونے چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے مراد سعید کی بات کی ہے، اور مراد سعید کے بارے میں کافی عرصے سے متضاد آراء تھیں پی ٹی آئی میں. کچھ لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ جی وہ واقعی میں کوئی ہیرو ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اتنی طویل رپوشی جو ہے وہ پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو مراد سعید کو اپنی رپوشی ختم کر کے باہر آنا چاہیے. عمران خان نے اس ڈبیٹ کو جسے کہتے ہیں کہ ختم ہی کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی ہدایت پہ کر رہے ہیں، وہ ان کے بہت ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں. دیکھیں بہت دشوار ہو جاتا ہے اس میں ایک بیلنس رکھنا. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک حد تک تو اپنی جان بچا کر اور روپوش ہو جانا درست حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ لگتا ہے کہ جی انہیں
اب باہر آنا چاہیے، پارٹی کو ان کی ضرورت ہے، پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے، لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے انہیں باہر آنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے عمران خان اس پارٹی کے بانی ہیں، وہ ہی کالز the شاٹس، وہ ساری چیزیں وہی طے کرتے ہیں. اور یہ میں کسی مثبت انداز میں ہرگز نہیں کہہ رہا. پاکستان میں اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے، چاہے وہ یہ ہو نون لیگ والے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی والے ہوں، جو بھی جماعت ہو. لوگوں کو ایک جو جماعت ہوتی ہے، سیاسی جماعت، اس کو بھی ایک انسٹیٹیوشن کی طرح آپریٹ کرنا چاہیے، اور اس میں جو ایک فیصلہ سازی کا عمل ہے اسے بھی جمہوری انداز میں چلانا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جماعت تو آپ کی غیر جمہوری طریقے سے چل رہی ہے، اور کوشش آپ کی ہوگی جی ملک میں جمہوریت ہو. شیخائے جو محشر میں تو اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. مطلب جو چیز آپ بیچ رہے ہیں کہ جمہوریت بیچ رہے ہیں، اور آپ کی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، تو پھر یہ تو غلط ہے. تو اس لیے اس کو میں ہرگز اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. ہاں، پی ٹی آئی اس وقت غیر معمولی حالات سے گزر رہی ہے، اس لیے ان کا تتر بتر ہونا اس وقت سمجھ میں آتا ہے، اس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ طرز عمل تمام سیاسی جماعتوں کو اپنانا ہوگا کہ اے، وہ اپنی جماعتوں میں سب سے پہلے جمہوریت لے کر آئیں، اور بی، ان کا مقصد، ان کی فوقیت جو ہے وہ عوام کی خدمت ہو. صرف سیاست کے ذریعے اپنا کلاؤڈ بنا لینا یا اپنا رسوخ بڑھا لینا یا پیسے بنا لینا ہی نہ ہو. سیاست کے نام پر پیسے بنانے سے یاد آیا کہ پیپلز پارٹی، جس کی 1975 سے سندھ میں حکومت ہے، اور اب تو کراچی بھی ان کے پاس ہے. ایک زمانے میں کراچی ایک اور جماعت کے پاس ہوا کرتا تھا، مجبور قومی موومنٹ ان کا نام ہے. آج کل شاید وہ پہلے متحدہ قومی موومنٹ تھی، آج کل وہ مظلوم قومی موومنٹ ہے یا مجبور قومی موومنٹ ہے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے کراچی، اور کراچی میں بارش ہو رہی ہے، بہت سے علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے. لیکن خیر، ہو کیئرس، کراچی کی کس کو پرواہ ہے؟ کراچی تو ظاہر ہے کوئی اس کو اون ہی نہیں کرتا. سب کہتے ہیں کہ جی کراچی منی پاکستان ہے. ارے بھائی، اگر منی پاکستان ہے، اسے آپ نہ دیں منی پاکستان کا درجہ، اسے ایک عام شہر کا ہی درجہ دے دیجئے، اس کا کچھ خیال کر لیجئے. اور دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ بھٹو زندہ ہے، لیکن بھٹو کے نام کی سڑک ٹوٹ گئی ہے. جی ہاں، ابھی کچھ عرصے پہلے، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، وہاں ایک سڑک بنائی گئی تھی، اس کا ایک بہت بڑا پورشن ڈوب گیا. اب اس میں متضاد باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو وہاں پہ رہتے ہیں کہ یہ پانی کے بہاؤ سے سڑک بیٹھ گئی ہے، جو کہ ایک عام سی بات ہے. لیکن جو حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ جی انہوں نے پانی کے فلو کو بہتر بنانے کے لیے، کہ پانی وہاں رکے نہیں، انہوں نے کچھ حصے توڑے ہیں، اور اس میں وہ حصہ بھی شامل ہے. تو جو بھی ہے، اگر پانی کی نکاسی کا بندوبست ہو تو آپ کو سڑکیں نہ توڑنی پڑیں، اور اگر وہ سڑک پانی کے بہاؤ سے ٹوٹی ہے تو بھی غلط ہے. دونوں صورتوں میں، ارے بھائی، آپ سڑک نہیں بچا سکتے، بھٹو کو تو بچا لیں، جس کے نام پر آپ نے اتنے برسوں بلکہ دہائیوں سے سیاست کی ہے. اگر اس کے نام پہ آپ نے ایک سڑک بنائی دی ہے تو اس کی لاج رکھ لیجئے. بیچارہ بھٹو ڈوب گیا، ایسا نہ کریں. کراچی کا خیال رکھیں، پورے سندھ کا خیال رکھیں. دیکھیں، آپ لوگوں کو بات بہت بری لگتی ہے، لیکن ذرا موازنہ تو کر لیجئے پنجاب سے. نون لیگ پر ہم کتنی تنقید کرتے ہیں، لیکن نون لیگ نے پنجاب میں کام کیا ہے بھائی. اس وقت نواز شریف نے اپنے منہ پہ کالک ضرور مل لی ہے سیاسی طور پر، لیکن انہوں نے کام کیا ہے. انہوں نے پنجاب میں بہت کام کیا ہے. آپ بذریعہ سڑک یا بذریعہ ٹرین آپ سفر کیجئے، دونوں طرف سے. آپ جب اس طرف سے سندھ سے پنجاب میں داخل ہوں گے، منظر بدل جاتا ہے، اور جب واپس آپ آ رہے ہوتے ہیں تب بھی منظر بدل جاتا ہے. جاتے ہوئے فور بیٹر، واپسی پہ فور ورس، مناظر تو تبدیل ہوتے ہیں. تو بھائی کام کیجئے، ابھی آپ بہت پیچھے ہیں. اور دیکھیں، اس میں پی ٹی آئی کو بھی میں کہوں گا، کے پی کے میں پی ٹی آئی اور سندھ میں پیپلز پارٹی، آپ دونوں کا مقابلہ نہیں ہے جو نون لیگ نے کام کیا ہے پنجاب میں. آپ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیے. اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ایک کریڈٹ ہے جو پاکستان میں اور کسی جماعت کو نہیں مل سکتا، شاید دنیا بھی نہ ملے. انہوں نے انتقام لیا ہے باقاعدہ. پی ٹی آئی نے ٹھیک ہے کام نہیں کیا، لیکن پنش نہیں کیا اپنے لوگوں کو، اور نون لیگ نے تو کام کیا ہے. انہوں نے تو باقاعدہ سزا دی ہے اپنے لوگوں کو. یہ تو کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں ووٹ دیا نا، اب دیکھو ہم کرتے کیا ہیں تمہارے ساتھ. یہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم والے. اس لیے کراچی اگر آپ کا شہر ہے، میرا شہر ہے بھائی،
تو مجھے تو اس کا درد ہے، مجھے ظاہر ہے پورے پاکستان کا درد ہے کہ کیوں وہاں پر اس طرح کے حالات ہیں کہ لوگوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، جو بھی ہم نے پنجاب میں دیکھا، ہم نے KPK میں دیکھا، اور اب ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے شہر کا، اپنے ملک کا خیال رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیے، خوش رہیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور باخبر رہیے۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔